रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे इंतखाबात का सवाल। आजकल हर कोई कर रहा है कि आखिर कब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब के बयान जो हैं वो इस हवाले से आ रहे हैं और मुसलसल आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है जी कि हुकूमती मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे देगा। सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब दावा करें कि इलेक्शन तो उसी वक्त होगा जब चेयरमैन PTI नाअहल हो चुके होंगे। एक बड़ा दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है, इस पर भी हम करेंगे बात। इलेक्शन से पहले हुकूमत का एक बड़ा इकदाम, इंतखाबी इस्लाहात को एक बड़े पैमाने पर करने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। अब बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले नाअहल हो जाएंगे, क्या निगरान हुकूमत की मुद्दत 3 महीने होगी या फिर 6 महीने होगी। अगर निगरान हुकूमत की मुद्दत 6 महीने तक चली गई तो फिर सियासी मंजरनामा पर उसके क्या असरात पड़ेंगे। एक और बड़ी खबर PTI के अंदर से आ रही है, वो ये कि PTI ने परवेज़ खटक, जी हाँ परवेज़ खटक जो कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी बैकबोन की हैसियत रखते थे, PTI से उनको निकाल दिया गया और उसका नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी हो गया है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे IMF के हवाले से, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि आज IMF के बोर्ड की मीटिंग है, दुआ करें कि IMF प्रोग्राम जो है वो मंजूर हो जाए। ये कोई खीर या हलवा नहीं है, बहुत मुश्किल प्रोग्राम है, मजबूरी में ले रहे हैं ये कर्ज। पाकिस्तान के लिए $3 अरब का कर्जा। IMF बोर्ड का इजलास आज होने वाला है और ब्लूमबर्ग अमरीकी जरीदा जो है वो ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए कर्जे की मंजूरी दे दी जाएगी फाइनली। प्रोग्राम के तीसरे से में हम बात करेंगे जी, अक़वाम मुत्तहिदा में मजहबी मुनाफरत के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हो गई है। करारदाद की हिमायत में 28 ममालिक ने वोट दिया है, 12 अरकान ने करारदाद की मुखालफत में और 7 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने इस करारदाद की शदीद मुखालफत की है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब आप तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सियासी दर्जा हरारत है वो देख लें कि कितना अरूज पर है। वज़ीर-ए-आज़म साहब के बयानात, होप आप जहाँ पे भी होंगे ठीक ठाक होंगे और जल्दी वापस आने की जो है वो हम आपसे दरख्वास्त भी करेंगे, क्योंकि ज़रा ज़्यादा बेहतर बातचीत होती है जब आप सामने होते हैं, थोड़े ज़रा फेस एक्सप्रेशंस के साथ हम एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, वज़ीर-ए-आज़म से आगाज़ कर लेते हैं। बुखारी साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो एक क्लू दिया है उस सवाल के हवाले से जो कि बार बार हर कोई कर रहा है और हर कोई जानना चाहता है कि इलेक्शन आखिर कब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कह दिया कि हुकूमती मुद्दत तो खत्म हो जाएगी 14 अगस्त को, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख जो देगा उस पर इंतखाबात होंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मैं वहाँ मौजूद था तब भी पॉलिटिकल टेम्परेचर तो उतना ही था, जरा थोड़ा सा उसमें इजाफा ठीक कहा है आपने। अब देखना यह है कि ये इजाफा जो है ये कौम को किस तरफ लेके जाएगा, क्या इलेक्शन वक्त पर होने जा रहे हैं, इसके हवाले से हर तरफ से एक नई आवाज़ आ रही है। आपको याद होगा कि सबसे बड़ा जो PTI का स्टांस था, जो सबसे बड़ा उनका बयानिया था कि इलेक्शन जो है वो जल्द कराए जाएं, इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी के अंदर असम्बलियाँ तोड़ी थी, इसीलिए उन्होंने नेशनल असम्बली में 155 अरकान ने इस्तीफे दिए थे। उनका ख्याल ये था कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन फौरन हो जाएंगे। फिर ये सारा कसिया जो है वो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख दे दी, दोनों सूबों में इलेक्शन बहरहाल नहीं हुए। अब नेशनल इलेक्शन की बात हो रही है। 2-3 चीज़ें इस ज़िम्न में उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि क्या 2 मेन स्टेक होल्डर जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, क्या वो दोनों एक पेज पर हैं इलेक्शन की डेट के हवाले से? तो हमें बज़ाहिर ये नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी इलेक्शन में मज़ीद ताख़ीर नहीं चाहती। चाहती तो नहीं है, क्योंकि जो उनके पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं उनमें तो वो कहीं नहीं कह रहे कि आप इलेक्शन को लेट कर दें, लेकिन कुछ आवाजें हम सुन रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है, तो कहता है जी कि इकोनॉमिक इमरजेंसी लगेगी, 6 महीने की ताख़ीर हो जाएगी। अच्छा। किसी का ख्याल ये है कि जो इलेक्टरल अमेंडमेंट्स की जा रही हैं इलेक्टरल लॉज में, उनके साथ भी कुछ ना कुछ हेर फेर होने वाला है। आप हवाले भी दिए, उनका भी ख्याल ये है कि उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे जब तक PTI के चीफ जो है उनकी फेट तय नहीं हो जाती है। सारा मंजरनामा हमारे सामने है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास अब कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर, जिसका जिक्र जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने किया, 14 अगस्त को खत्म हो जाती है, मुद्दत खत्म हो जाती है, उससे 1-2 दिन या 4 दिन पहले जो है तहलील कर दी जाती है। दोनों सूरत हाल हमारे सामने है, क्योंकि असम्बली अगर एक दिन भी पहले तहलील होगी। अच्छा बुखारी साहब, आपने कहा है कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हो, क्या नून लीग ये चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर ना हो, और अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते तो इसका बेनिफिशियरी कौन है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो जो फसाद है, ये जो बयानिया है, वो तो नून लीग का ये है कि जी हम तो असम्बली की मुद्दत पूरी होने के से पहले या
پوری ہونے پر اسمبلی جو ہے تعلیل کر دیں گے. اب آگے وہ نا بال جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں الیکشن کمیشن کی کورٹ میں, اور کمیشن میں جو امینڈمنٹ پہلے ہو چکی ہوئی ہے اس کا مکمل دائرہ اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے کہ کون سی جب الیکشن جو ہے وہ کرائے جائیں گے. اس میں نہ سپریم کورٹ کے پاس اب یہ اختیار ہے نہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہے. تو میرے خیال سے اگر آپ بظاہر اس کو دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ تاخیر کا متحمل تو کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن اگر وہ اس کی کوشش کرے گی, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے یا کوئی اور اسٹیک ہولڈر ہے, تو یہ پریشانی کی بات بھی ہوگی اور اس سے صورتحال میں بہتری نہیں آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے ہونے نہ ہونے کے حوالے سے اسپیکولیشن جو ہے وہ ہوتی رہے گی, اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک حتمی اعلان نہیں ہو جاتا اور حتمی طور پر جو ہے وہ الیکشن کا شیڈول اناؤنس نہیں ہو جاتا اور کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوتے. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت بھی اب اس پر آ چکی ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, آپ کو معلوم ہے, اور وہ ہیں ایک فیکٹر کہ الیکشن جو ہے وہ نومبر میں ہو جائے. ان کا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک سال کی جو ہے تاخیر کرنی چاہیے تاکہ جو نیگیٹو قوتیں ہیں, نیگیٹیوٹی ہے ہماری سوسائٹی میں, چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے ادروائز ہے, اس کا خاتمہ جب تک نہ ہو جائے تو الیکشن میں نہیں جانا چاہیے. لیکن دیکھیے ان کی جو بھی حیثیت ہے الیکٹرل حوالے سے وہ اپنی جگہ ہے, جو بھی حیثیت ہے وہ مسلمہ ہے, وہ کے پی کے میں پاس پوزیشن ان کی بہتر ہے, لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ ابھی بھی اس پوزیشن میں ہے کہ پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو ڈکٹیٹ کرا سکے. یہی وجہ ہے نواز شریف صاحب نے مدعو کیا ہے, شاید دبئی میں ان کی میٹنگ کی جو ہے وہ شیڈول کی جا رہی ہے, جو آلریڈی ہو گئی ہوئی ہے. ویسے جو ان کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی اس میں تو لنک کے اوپر نواز شریف صاحب بھی موجود تھے. کیا ان کے جو تحفظات تھے ان کا ازالہ ہو گیا ہے, کیا ان کو کچھ دہانیاں کریں, یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہیں. لیکن میں وہ ایک بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہے یہ اور حکومت کے حق میں بھی ہے وہ جو ڈیٹ ہے الیکشن کی اس پہ الیکشن کر دے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جناب ہم تو الیکشن کرانا چاہتے ہیں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کسی اور کو ووٹ ملتا ہے, کوئی اور پارٹی پر سے ہے, ہم تو پارلیمنٹ میں رول جو ہے وہ ادا کریں گے. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی اٹس اے ویری گڈ اسٹیٹمنٹ, لیکن اب یہ ہے کہ کیا ان کی انٹینشنز ہیں کہ الیکشن وقت پر ہو یا نہیں. آئی تھنک دیٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, دو چیزیں ہیں. ایک تو چیئرمین پی ٹی آئی کے نااہل ہونے کی بات جس پر میر صاحب نے بھی کہا ہے, وہ اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, میں آپ کی رائے لے لیتی ہوں کیونکہ آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے, کیونکہ خان صاحب بھی یہ بار بار جو ہے وہ کہہ چکے ہیں, چیئرمین پی ٹی آئی یہ کہہ چکے ہیں کہ مقصد یہی تھا, اب الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں گے, اس طرح کی باتیں بھی وہ کرتے رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ جائے, اور اگر پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل ایک بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے گا؟ دیکھیے, جہاں تک میری اطلاعات کا تعلق ہے, جہاں تک میں منظرنامے کو صحیح طریقے سے جج کر پایا ہوں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی مین سٹریم کی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی بات کے اوپر پابندی لگے یا کسی بھی پارٹی کو بین کیا جائے. یہ تجربہ ماضی میں ایک دفعہ ہو چکا ہے, لیکن اس کو بھی کسی نے کبھی کوئی ایک اچھا اقدام جو ہے وہ نہیں گردانا ہے. اب بھی میں نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بھی, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی دباغ دہل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی پر پابندی میں نہیں ہے. اب رہ گیا سوال اس پارٹی کے چیف کا. دیکھیے, ان کے گرد دائرہ تنگ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. 3-4 اور ٹیررزم کے مقدمات میں وہ نامزد ہو گئے ہیں, اور اب دہشت گردی کے حوالے سے جو مقدمات ہیں ان کے خلاف ان کی تعداد 10 ہو گئی ہے. ان کو عدالتیں بار بار طلب بھی کر رہی ہیں. اسلام آباد میں دفعہ 44 لگی ہوئی ہے, آپ کو معلوم ہے, سیکشن 144 جو ہے وہ نافذ ہے. اور یہ اندیشہ ہے اور یہ خدشہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ہے کہ شاید خان صاحب کی گرفتاری کا وقت جو ہے وہ اب قریب آ رہا ہے. اصل میں یہ گیج کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو ان کی پارٹی کی طرف سے کس قسم کا رد عمل سامنے آ سکتا ہے. یہ وہ اہم نقطہ ہے جس کے اوپر ابھی تک کوئی نتیجہ اخذ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن جو 3 مین کیسز تھے ان کے اوپر, جن کے اندر آج تک عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے ہیں, چاہے وہ توشہ خانہ ہے, چاہے وہ فون پڑنے
ہے, چاہے وہ ٹیرن خان کی ولدیت کا معاملہ ہے, یہ ان ایشوز کے اوپر انہوں نے ایک بار نہیں بلکہ درجنوں بار عدالت کو ہوڈونگ کیا ہے. ابھی حال ہی میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ یہ توشہ خانہ کیس جو ہے یہ قابل سماعت ہے, اس کے اوپر 2 دفعہ وہ اپیل میں جا چکے ہیں. ایک دفعہ یہ کیس ریمانڈ ہوا تھا, اس کے بعد دوبارہ عدالت میں لگا ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ پھر اس کے باوجود کہ وارنٹ گرفتاری کی بات پہنچ گئی تھی, وہ اس کے باوجود عدالت میں نہیں گئے ہیں, اور انہوں نے فیصلے کو بھی ہائی کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے. تو اگر یہی رویہ رہتا ہے تو الٹیمیٹلی اگر ان کی گرفتاری نیشنلٹی کے مطابق ہوگی تو پھر کا جو معاملہ ہے ایک طرف رہ جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ صحیح وقت آ گیا ہے کہ اس پارٹی چیف کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ڈالا جائے, یا وہ کس انتظار میں ہے. میرا ذاتی اور یہ کرنا بھی کیا حکومت خود ہی چاہتی ہے. بخاری صاحب, انتخابی اصلاحات کے حوالے سے آج بڑی اہم خبر ہے. الیکشن سے پہلے حکومت ایک بڑے پیمانے پر یہ اصلاحات جو ہے وہ چاہ رہی ہے. فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی پارٹی پر پابندی لگانی ہے تو سپریم کورٹ کی بجائے وہ اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس جائے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکٹرل ریفارمز کی بات پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ خود جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا اس کے دوران بھی یہ بات کی گئی تھی کہ جی الیکٹرل ریفارمز کرنی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے یہی ایک کمیٹی بنی تھی جس کے اندر علی ظفر صاحب بھی ہیں, اس کمیٹی نے بھی کوئی فیصلہ کر کے نہیں دیا ہے. اب ہم سن رہے ہیں 70 کے قریب جو ہے الیکٹرل لاز میں 2017 کے امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں, اور ان میں سے ایک کا حوالہ وہی ہے جس کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ یہ اختیار اب جو ہے نہ سپریم کورٹ کے پاس ہوگا نہ الیکشن کمیشن کے پاس ہوگا, بلکہ یہ اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہوگا. اب ان ترامیم کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا رویہ یہ ہے کہ انہوں نے تو بائیک آؤٹ کر دیا ہے اس کمیٹی, لہٰذا جس اجلاس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں جس میں آج یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو تو انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا ہے. لہٰذا یہ تو طے ہو گیا پی ٹی آئی ان اصلاحات کو تسلیم نہیں کرے. ویسے اس کی وجہ کیا ہے بخاری صاحب؟ یہ تو میرے خیال میں اس کو مزید صاف اور شفاف بنانے کے لیے کی گئی اصلاحات, اور یہ سوٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کو. اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو اس وقت چھائے پڑے ہیں, عوام نے ہمیں ووٹ دینے ہیں, تو اصلاحات ہوں گی, صاف اور شفاف الیکشن ہوگا, ان کو سوٹ کرنا چاہیے. دیکھیے, میرے خیال سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے, اور یقینی طور پہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی بھی مل کے کچھ ایسا کار وضع کر رہے ہیں جس میں پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا جائے یا پی ٹی آئی مائنس ہو جائے. ان کا خدشہ ہے, ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ان کو یہ خدشہ ہو, لیکن اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اس پارٹی کی میٹنگ میں شامل ہو کے ان اصلاحات ان امینڈمنٹس کو ہونے سے روکتے. لیکن انہوں نے ماضی کے رویے کی طرح سے ایک بار پھر جو ہے بائیک آؤٹ کر دیا ہے, اور اس پروسیس سے علیحدہ رہ کے انہوں نے موقع فراہم کیا ہے حکومت کو کہ وہ کی امینڈمنٹس کر کے اور معاملے کو آگے بڑھائیں. جی صحیح. اچھا بخاری صاحب, پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے بھی خبر جو ہے وہ آ گئی ہے, نوٹیفیکیشن نکل چکا ہے, پی ٹی آئی نے ان کو اپنی پارٹی سے نکال دیا ہے. تو یہ بہت بڑا دھچکا ہے میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے, اس طرح سے بھی کہ ان کو نکالنا پڑ رہا ہے, کیونکہ پرویز خٹک صاحب کی افادیت سے کون واقف نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے اندر بھی. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ میرے خیال سے جیسا کہ ایک رویہ ہم نے دیکھا ہے پارٹی کے چیف کا, وہ ہر اس ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں جس کے اوپر وہ خود بیٹھے ہیں. چاہے وہ پنجاب کی اس کو تحلیل کر دیا, کے پی کے کی اسمبلی تھی جو ان کی اسٹرینتھ تھی اس کو تحلیل کر 155 لوگوں کو نیشنل اسمبلی سے لے کے باہر آ گئے, اور کہیں کے رہے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے. لیکن جو اس وقت فیصلہ انہوں نے کیا ہے, یقینی طور پہ جنہوں نے پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, لیکن پرویز خٹک از ون پرسن جس کی وجہ سے کے پی کے میں 2 دفعہ ان کو اکثریت حاصل ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں اٹس اے سوئسائڈل ایکشن. انہیں چاہیے تھا لیڈرشپ کو کہ وہ پرسو کرتے ان کو, ان کے بارے میں جتنی لوز گفتگو کی گئی, جتنے انگارڈڈ بیانات دیے گئے, اس نے ان کو انوائے کیا ہے. انہوں نے شوکاز نوٹس ایشو کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں سرکاری ملازم نہیں ہوں جو ان نوٹسز کے جواب دیتا ہوں. سے ان کے قد کاٹ کے لیڈر کے لیے نوٹس کا ایشو ہونا یقیناً ان کی اور ان کی شان میں گستاخی تصور کیا گیا ہوگا. صحیح, ایک بڑا نقصان ہے پی ٹی آئی کے لیے, اور خیبر پختونخوا میں اب پی ٹی آئی کے لیے دوبارہ حکومت بنانا دیوانے کے خواب جیسا ہو سکتا ہے جتنی اسٹرینتھ تھی پرویز خٹک کی پی ٹی آئی کے. یہاں پہ بریک لیں گے, جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے.
वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। आज IMF के बोर्ड की मीटिंग है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौम से अपील की है कि दुआ कीजिए कि आज जो ये मसला हमारा हल हो जाए, प्रोग्राम मंजूर हो जाए। बुखारी साहब, ये अपील की गई है वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से। कौम तो दुआएं काफ़ी अरसे से कर रही है कि मसले जो हैं वो हल हो जाएँ, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या वाकई मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने डराया भी। उन्होंने कहा कि खीर या हलवा ये बहुत मुश्किल प्रोग्राम है और मजबूरी में ले रहे हैं। देखिए, मैंने गुजारिश की पहले कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी ख्वाहिश थी कि ऐसा ना हो। अगर आपको याद हो कि PTI जब हुकूमत से बाहर निकली तो उन्होंने शौकत तरीन साहब ने 2 सूबाई वज़राए ख़जाना को कहा कि एक लेटर लिख दीजिए IMF को कि कर्जा ना दिया जाए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ये कर्जा अदा करने की पोजीशन में नहीं है। आप तसव्वुर कीजिए, कभी ऐसा हुआ है दुनिया के किसी बनाना रिपब्लिक में भी कि पाकिस्तान के नेशनल, पाकिस्तान के जिम्मेदार ओहदों पर फाइज लोग जो रहे हों वो इस किस्म की साजिश करें? एक तो ये कि उनके लिए यकीनी तौर पे ये लम्हा मातम होगा, वो अपने चेहरे, अपने बाल नोच रहे होंगे इस वक्त। और दूसरी बात ये है कि जहाँ वज़ीर आज़म ने कहा कि दुआ करनी चाहिए कौम को कि आज वो मुआहिदा हो जाए जो आखिरी मंजिल है, जिसके बाद फंड रिलीज हो जाएंगे। ये तो एक सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये है कि जिस चीज़ का दावा किया गया था हुकूमत की तरफ से, ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से, और ऑल्सो पीपल्स पार्टी, उसको भी क्रेडिट जाता है इसका कि हमें दोस्त ममालिक जो है इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद करेंगे। वो मदद जिसको एक ख्वाब कहा जा रहा था, जिसके बारे में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि PTI की टॉप लीडरशिप के बयानात ये थे, इनको कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है, इनको कोई 2 टके नहीं देगा। आपने सुने, वो हमने उसके ऊपर बातचीत भी की है। तो एक बात तो ये कि सबसे पहला कदम जो है वो उठाया चाइना ने, जिसने जो वो कर्जा था उसको 2 साल के लिए रोल ओवर कर दिया। फिर उन्होंने 1 अरब 80 करोड़ रुपए का नया कर्जा भी दिया। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जिस तरह का रिलायबल दोस्त चाइना है, आने वाले दिनों में भी जब भी कभी डिफिकल्ट सूरत हाल आएगी, चाइना विल स्टैंड विद पाकिस्तान। आई हैव लीस्ट डाउट अबाउट इट। दूसरी बात ये कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट पे ना करें सऊदी लीडरशिप को, खासतौर से मोहम्मद बिन सलमान को, जिन्होंने जो 2 अरब का वादा किया था वो स्टेट बैंक में मुंतकिल हो चुके हैं, और इसी तरह से UAE की क़यादत उन्होंने भी जो वादा किया था 1 नहीं, बिल्कुल 1 अरब डॉलर, 1 अरब आ चुका है बुखारी साहब, ट्रांसफर वो हो भी गया स्टेट बैंक में मुंतकिल हो चुका है। तो पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनकी सूरत हाल यकीनी तौर पर बहुत बेहतर हुई है, और इसके बाद अब रास्ते खुल जाएंगे। अगर आज वो मुआहिदा हो जाता है जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब कौम से दुआ करने की अपील कर रहे हैं, तो वो एक तरह की सर्टिफिकेशन है कि दुनिया के किसी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर हम जाएंगे, कर्ज मांगेंगे, तो रुकावट कोई नहीं है। कोई हमें ये नहीं कहेगा कि जाए जनाब काम करें, आपकी तो इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है। तो ये सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी थी। नए रास्ते खुल गए हैं। अब मेरे ख्याल से सूरत ये है कि ऐसे फैसले किए जाए, इकॉनमी को उन बुनियादों के ऊपर लाने की कोशिश की जाए जिसकी मुझे इसहाक डार साहब से तवक्को है। आपको याद होगा उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, उनके बारे में हम जैसे लोगों ने भी कहा कि उनके पास कौन सी मैजिक बैंड है जो वो लहराएंगे, जादू की छड़ी और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इंतहाई पेशेंस से ये सारा क्रिटिसिज्म सुना, और उन्होंने इसके बावजूद भी कौम को ये यकीन दिलाया कि ऐसी सूरत हाल नहीं है। यकीनी तौर पर एक ऐसा वक्त आएगा जब पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बहुत हद तक संभल जाएगी। आज हम देखते हैं कि जिस जगह पाकिस्तान खड़ा है, एक उम्मीद पैदा हो चली है। मेरे ख्याल से मैं बहुत ही यानी मोहतात अंदाजे से ये कह सकता हूँ कि अब पाकिस्तान की इकॉनमी के बेहतर होने का वक्त आ रहा है। जिस तरह की इन्वेस्टमेंट की बातें हमें बताई जा रही हैं कि रिफाइनरी लगने वाली है, सऊदी फंडिंग के साथ चाइना फंडिंग करने के लिए आमादा है, तो यकीनी तौर पे जब हमारी मईशत जो है वो बेहतर यानी बुनियादों के ऊपर इस्तवार होगी, तो यकीनी तौर पे वो जो आप अक्सर बात करती रहती हैं और मैं उसके ऊपर थोड़ा सा अपॉलोजेटिक होकर कहता रहता हूँ कि क्या इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आम आदमी पर आएगा। सबसे जरूरी चीज तो यही है बुखारी साहब मेरे ख्याल से। देखिए, जैसा कि मुसद्दिक मलिक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था अगले दिन, गैस का जो क्राइसिस है, आपको मालूम है न सिर्फ ये कि गैस महंगी है बल्कि गैस अवेलेबल नहीं है। लेकिन उन्होंने उज़्बेकिस्तान से जो मुआहदे किए हैं, जिस तरीके से कतर से गैस लाने की कोशिश की जा रही है, गैस की लोड शेडिंग एक अजाब है। आपको पता है कि पूरी कौम जो है उसको भुगत रही है। सूरत हाल को बेहतर करना है और गैस सस्ती बुनियादों के ऊपर मुहैया भी करनी है। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा, जिसका ये ब्रेन चाइल्ड था आसिफ ज़रदारी साहब का, और उसको अगर हम कमीशन कर लेते हैं, जो कि हमारे बॉर्डर तक पहुंच चुकी है पाइपलाइन,
ہمیں صرف اپنے حصے کی پائپ لائن بچھانی ہے جو کہ بہت کم فاصلہ ہے ایران کے مقابلے میں. اگر ہم وہ کر لیتے ہیں تو میں آپ کو یہ محتاط اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک ماہر نے مجھے بتایا تھا کہ اگر 55,000 میگا واٹ بجلی آپ اس سے پیدا کریں تو 4 روپے پر یونٹ بجلی آپ لوگوں کو فراہم کر سکتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کتنی آئیڈیل سچویشن ہو جائے گی اگر یہ ہوتا ہے. میں یہ رائے دینا چاہتا ہوں, وہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ امریکہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا اس کو ذرا تھوڑا سا ایک طرف رکھیے. پاکستان کا بھلا ہوگا یا نہیں ہوگا ان فیصلوں کو سامنے لائیے اور جرأت کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. کیونکہ اگر آپ نیشنلسٹ نہیں ہیں, اگر آپ اپنی قوم کا نہیں سوچ رہے ہیں تو پھر آپ اسی طرح کے گماشتوں والی زندگی گزار رہے ہیں جس طرح ماضی کی رہی ہے. This is about the time to stand up for our interest, to show, talk eye to eye to all the superpowers and tell them, here we are, we want to do this, and that's it, period. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. بالکل ابو خالد صاحب, مجھے بالکل آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو تمام تجاویز آپ کی طرف سے دی گئی ہیں, یقیناً کسی جگہ سے قرض لینا ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے سر کے اوپر آ جاتی ہے. قرض سنبھلنے کے لیے تو لیا جا سکتا ہے لیکن چلنے کے لیے وہ قرض آپ کے کبھی کام نہیں آتا, آپ کو خود مختار ہونا پڑتا ہے. جس طرح سے آپ نے جو کچھ چیزیں بتائی ہیں, یقیناً ہمیں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہوگا اگر ہم اس قرض کو واپس کر کے پھر IMF سے اگر جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک لمبا سفر ہے اور بالکل بجا کہا ہے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہ یہ لمحہ فخریہ نہیں بلکہ لمحہ جو فکریہ ہے. اچھا ابو خالد صاحب, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس معاہدے سے پاکستان کی فنڈنگ بھی بہتر ہوئی ہے. تو اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور پھر پاکستان کا ڈالر بانڈ جو ہے وہ 27% بڑھا ہے, کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک موقع آیا تھا جب اس وقت کی حکومت کو اس وقت کی اپوزیشن نے پیشکش کی تھی کہ جناب اختلافات اپنی جگہ, آئیے معیشت کر لیتے ہیں. آپ یاد ہوگا حوالہ دے رہا ہوں شہباز شریف صاحب کی ایز اے لیڈر آف اپوزیشن تقریر کا, جس کو کہ اس وقت کے PTI کے چیف نے نہ صرف یہ کہ درخور اتنا نہیں سمجھا بلکہ اس کا مذاق اڑایا گیا تھا. دیٹ وڈ ہیو بین این اپرچونٹی جہاں پاکستان کی یعنی جو ٹوٹل پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ایک پیج پر آتی تو آج ہم اس صورتحال سے دوچار نہ ہوتے. ہمیں اس ہے. دوسری بات یہ کہ 27% بڑھا ہے یا 7% بڑھا ہے یا 10% بڑھا ہے, جب اکانومی ٹھیک لائنوں پر چڑھ جاتی ہے, ٹریک پہ چڑھ جاتی ہے, تو اس کے جو ایفیکٹس ہیں, جو اس کا امپیکٹ ہے وہ بالکل ویزیبل ہوتا ہے. اس کے لیے کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہوتی ثابت کرنے کے لیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں ہم, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اقوام متحدہ میں مذہبی منافرت کے خلاف پاکستان کی قرارداد منظور ہو گئی ہے. 57 اسلامی ممالک پر مشتمل OIC کی جانب سے پاکستان کی پیش کی گئی قرارداد میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ سے مذہبی منافرت پر رپورٹ شائع کرنے اور ریاستوں سے اپنے قوانین پر نظر ثانی کر کے اس خلا کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا. بخاری صاحب, کتنی بڑی اچیومنٹ ہے آن پارٹ آف پاکستان؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ جو OIC ہے یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس وہ ری ایکٹیویٹ ہوئی ہے. اس میں جان کی ہے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ بالکل امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے, کسی مسلمان کاز کے لیے کچھ نہیں کرتی ہے. تو وہاں پر 57 ممالک کی طرف سے یہ منظور کی جانے والی پاکستان کی جو قرارداد ہے اسی کو لے کے یونائٹڈ نیشن میں جایا گیا. اور وہاں بھی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہاں 28 لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا, 12 نے اس کے خلاف دیا, اور 7 لوگ جو ہیں یعنی 7 ملک جو ہیں رکن جو ہے وہ انہوں نے ووٹ نہیں لیا. لیکن میں اس پروگرام کی وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں ان انسانی حقوق کے چیمپئن سے کہ کدھر ہے آپ کا, کہاں ہے آپ لوگ کی حمیت اور غیرت, کہاں آپ بہت بڑے جو مذاہب کے مامے بنتے ہیں. آپ کو تو شرم آنی چاہیے کہ جس قسم کا یہ ایکٹ ہوا ہے. ہمارے تو بھی یہ نہیں آ سکتا کہ ہم کسی دینی یعنی کتاب کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کی تحریر کی جا سکتی ہے. جلانا تو میرے خیال سے بہت بات ہے, اور انہوں نے ہی سب سے زیادہ مخالفت کی ہے. اور مجھے بہت حیرت ہے اس بات کے اوپر. دیکھیں نا, جہاں مسلم کالج ہیں وہاں یہ انسانی حقوق کے چیمپئن جو ہیں ان کے رویے جو ہیں وہ نیگیٹو بہت تکلیف دے رہے ہیں. اسرائیل آپ دیکھ کیا کچھ نہیں کر رہا ہے فلسطین کے اندر, سب آنکھیں بند کر ہیں, اور کچھ تو کا سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کے ایکشنز کو, جہاں معصوم بچے جو ہیں
آپ کو میں حوالہ دیتا چلوں کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کی جو نمائندہ ہے انہوں نے جو رپورٹ کی ہے، میرے خیال سے وہ رپورٹ ایک آئینہ ہے یونائٹڈ نیشن کے تمام ممالک کے جو نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کے انہیں مانی چاہیے کہ ان کی اپنی مقرر کردہ نمائندہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کو جیل میں کنورٹ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں حال ہی میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہاں پر، جو ایریل بامبنگ ہے کنسسٹنٹلی، جو وہاں پر گراؤنڈ ٹروپس جو ہے جس قسم کی دہشت گردی کر رہے ہیں، جو اسٹیٹ ٹیررزم کی بدترین ہے، ایسا ہی معاملہ کشمیر کے ساتھ ہے۔ وہاں بھی ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے سب کی آنکھیں بند ہیں۔ میرے خیال سے یہ جو قرآن پاک کی توہین جو ہے اس کے واقعات جو اس ملک میں 2 دفعہ پہلے ہو چکے ہیں، ڈنمارک میں ہوئے تھے، فرانس میں خاکے بنے تھے، آپ کو یاد ہے، اس کے اوپر قرار رد عمل آیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت اسٹرانگلی مسلم ممالک کو ایک فورس کے ذریعے پوری دنیا سے منوانا چاہیے۔ کسی قسم کی بھی توہین جو ہے وہ دین اسلام کی، چاہے وہ اس کی کتب ہے، جو الہامی کتاب ہے قرآن پاک، یا ہمارے جو نبی پیغمبر جو ہے ان کی، وہ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ہم بدلہ نہیں لے سکتے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تمام مذاہب جو ہے وہ قابل احترام ہے، تمام مذاہب کے جو پیغمبر ہیں ان کی یعنی ان کا تصور بھی نہیں کرتے، لیکن ایسے ہی رویے کی امید ہونی چاہیے یونائٹڈ نیشن جیسے ادارے سے۔ جن لوگوں نے مخالفت کی ہے، جن لوگوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ہے، انہیں ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ اگر ان کے دین کی توہین اسی طرح ہو، ان کی کتاب کی توہین اسی طرح ہو، تو وہ کیسے ری ایکٹ کریں گے۔ میرے خیال سے مسلمانوں نے پھر بھی انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر یہ قراردادیں جو ہیں یہ پاس کر کے یونائٹڈ نیشن بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتا، تو کم از کم ایک مضبوط آواز بنتی ان قوتوں کے خلاف جو اسلام کی توہین کرنے کو کیا سمجھتے ہیں وہ کتنا بڑا اچھا کارنامہ بخاری ہے۔ صاحب، جواز ساتھ یہ پیش کیا گیا ہے، شدید مخالفت کی گئی، اور پھر کہا یہ بھی گیا کہ یہ انسانی حقوق اور آزادی اظہار کے بارے میں ممالک کے نظریات سے متصادم ہے، لیکن اس پر کوئی وضاحت نہیں دی گئی کہ اس طرح کے واقعات کے نتیجے میں جو مذہبی منافرت پھیلتی ہے، جو انتشار پیدا ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے اور کیا اس کے متعامل ہو سکتے ہیں یہ؟ بلاسفیمی کے ایکٹ کرنا اور الہامی کتابوں کو قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کی توہین کرنا، انہیں نظر آتش کرنا، میرے خیال سے یہ وہ جرائم ہے اس کو کوئی بھی باغیرت شخص، پڑھا لکھا آدمی، دیندار آدمی جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان نمائندوں پر جنہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ میں یہ تو نہیں چاہوں گا کہ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو۔ ہمارے ملک 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا اس کے اوپر تو بہت پیٹ میں درد تھی پوری دنیا کے، لیکن جو ہوا، جو اس سے پہلے آپ کو کیپٹل ہل میں یاد ہے جو ہوا تھا، اس کے اوپر کتنی خوفناک سزائیں دی گئی تھی، تب تو کسی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھا تھا۔ یہی حال مسلمانوں کے جذبات کے حوالے سے ہے کہ جب ان کے جذبات جو ہیں وہ مشتعل ہوتے ہیں، جب ان کو اشتعال دلایا جاتا ہے، تو پتہ نہیں کون سی وہ قوتیں ہیں جو خوش ہوتی ہیں۔ ہمارے یہ بہت تکلیف دہ لمحہ ہے۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی حکومت نے کھل کے، بغیر منافقت کے اور بغیر کسی سے یعنی دب کے جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر آواز بلند کی ہے۔ اسٹیٹ لیول کے اوپر ہمارا ری ایکشن جو ہے وہ یقینی طور پر قابل ستائش ہے۔ میرا خیال ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اس قسم کے واقعات پھر دوبارہ ہوں، لیکن اگر ہوئے تو پھر میرا خیال ہے اٹ ول لیڈ ٹو ری ایکشن، اور مسلمانوں کا ری ایکشن پھر برداشت نہیں ہوتا ان لوگوں سے۔ لیکن بخاری صاحب پھر اب جبکہ یہ منظور ہو چکی ہے قرارداد، تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اور آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ میک شور کیا جائے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سویڈن کی حکومت نے اس کو ایک قرار دینے کے لیے لیجسلیشن کرنے کا آغاز کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ دنیا کے اندر اس کے اوپر ری ایکشن آیا ہے، تو ایک قرار دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ایکٹ کیا ہے، جس شخص نے دوسری بار یہ ایکٹ کی ہے، اس کو سے عبرت ناک سزا دینی چاہیے، تاکہ اس کو اس کی سزا کے حوالے سے عبرت ناک بنا کے لوگوں کو ایسا ناقابل قبول فیل کرنے سے روکا جا سکے۔ یہی اس قرارداد کا میرے خیال سے مطمع نظر تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میسج جو ہے وہ سویڈن کی گورنمنٹ جو ہے اس کو پہنچا ہے۔
بہت شکریہ جی بخاری صاحب، میں بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم، اللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔